बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो आपको आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, उसके बारे में आगाह करेंगे और उस हवाले से एक खुसूसी जो वीडियो है वो भी आपको जो है वो दिखाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है कि आर्मी चीफ जो हैं वो कर क्या रहे हैं और वो कदम बहुत बड़ा कदम है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है वो अब आगे बढ़ रहा है फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद, और उस के तनाज़ुर में अब बहुत से जो उनके खैर खा पैदा हो गए हैं। अजीब व गरीब किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो घड़ी जा रही हैं। आपको पता है हमारे यहाँ जाली और फेक न्यूज़ का बड़ा आजकल भरमार है, तो हम तो कोशिश करते हैं जी जो इन्फॉर्मेशन हो वो आपके साथ शेयर करें जो हमें क्रेडिबल सोर्सेज से मिले। तो वो ना हो कि जो इधर उधर की टामकटोइयाँ मार के जो है वो चीज़ें आपके सामने बयान कर दे। जो लोग जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से जब वो ताकत में था, ताकत के नशे में था, इख्तियार के नशे में था, उससे फ़ायदा हासिल करते रहे, उसकी कुर्बत में रहे, वही लोग अब जो है इस सारा जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद उनको जो है वो मासूम कह ले या बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक स्टोरी जो है वो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने भी दे दी। वो एक मौक़र अखबार है, जंग है, द न्यूज़ है, उसमें वो शाया भी होगी, जिसमें जो ज़राए का हवाला दिया गया है, ख़ुद वो स्टोरी जो है वो तज़ादात का भी मजमुआ है, और उसमें जो एक एडिटोरियल ज़िम्मेदारी होती है वो भी उसकी भी किल्लत नज़र आती है कि उसको वो उस अंदाज से देखा नहीं गया। और कोशिश ये की गई है कि उनको उनका जो पीटीआई के साथ जो उनके रवाबत थे वो ये शो करने की कोशिश की गई कि वो उनके ज़ाती राबते थे, बतौर इदारा उनके कोई राबते नहीं थे। उनके रहनुमाओं के साथ ज़ाती राबते थे, तो ज़ाती तो राबते नहीं होते, तो वो तो ज़ाहिर है एक इदारे को चला रहे थे। और फिर जो उनका ये जो स्टोरी आई है वो उनका जो एक हक़ दिफा है उसको भी वो मुतासर कर सकती है, और जो एक प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर भी असरअंदाज होने की एक कोशिश जो है वो दिखाई देती है। अब आप देख लें कि ये इस चीज़ को आप जहन में रखिए, आईएसआई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की नामवर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिससे दुश्मन और ख़ास तौर पर मुल्क दुश्मन जो एजेंसीज़ हैं वो खौफ खाती हैं, ख़ास तौर पर इंडिया। तो उसके साबिक़ सरबराह को एहतसाब के कड़े कटहरे में लाना कोई आसान काम नहीं था या नहीं है। तो ये कोई गैर संजीदा अमल या कोई मजाक तो नहीं है कि आप एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जिसकी एक कुर्बानियों की तारीख़ है, पाकिस्तान की हिफाजत के हवाले से, दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से, और कबल अज़ वक्त मुख्तलिफ़ मनसूबों को नाकाम बनाने के हवाले से उसका साबिक़ सरबराह कोर्ट मार्शल की कार्रवाई से गुज़रे। आपका क्या ख्याल है कि ये आर्मी चीफ ने कोई अकेले फ़ैसला कर लिया होगा? ये इदारा जाती फ़ैसला है जो कि आगे बढ़ रहा है। और फिर आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें तमाम हक़ाइक़ को बयान कर दिया गया, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनकी वजाहत की गई। 6 बुनियादी इल्ज़ामात लगाया गया जिसकी वो अपने दौरान सर्विस खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। फिर 9 मई का मामला भी उनके खाते में है जिसकी अलग से तफ्तीश जारी है। तो ये अब ये उनके करीबी ज़राए का हवाला, अब करीबी ज़राए जब उसका हवाला आप कैसे दे सकते हैं कि जब वो एक फ़ौजी हिरासत में हैं और उनका एक प्रोसेस जो है, एक ट्रायल है, वो आगे बढ़ रहा है और वो आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। उनका जो एक कोर्ट मार्शल का अपना तरीक़ाकार है वो उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा है, और आईएसपीआर के मुताबिक उनको तमाम जो कानूनी हकूक़ हैं
وہ بھی فراہم کیے گئے ہیں، تو وہ پھر کون سی ایسی وہ پبلکلی چیزیں ہیں جو کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ ایک طرف سے یہ بھی ان کا جو یہ سٹوری آئی ہے ان کے جو کیس کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک طرف وہ جو چارجز لگائے گئے ہیں اس کے سٹوری کے مطابق اس میں وہ انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے، اس کے جو چارج فریم ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اسی میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل ریٹائرڈ فیض عبید کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ تعلقات تھے وہ ذاتی نوعیت کے تھے، انہوں نے ادارے کو اس میں جو ہے وہ ملوث نہیں کیا، شامل نہیں کیا۔ تو ذاتی نوعیت اور یہ بات، اور ایک طرف صحت جرم سے انکار، دوسری طرف تصدیق بھی کرنا کہ ہاں بھائی تعلقات جو تھے، تو وہ ایک جھول نظر آتا ہے۔ پھر ایک صاحب اور ہیں جو مسلسل بہت سی اداروں کے ساتھ رہ چکے ہیں اور وہ فن خان سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب ایک پروگرام میں کہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے عمران خان کے خلاف انکار کر دیا، عمران خان کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے، تو لہٰذا اسی وجہ سے اب ان کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو کریڈیبل انفارمیشن ہے میرے خیال میں اس کے اوپر ہم کم ہی بات اگر کریں تو اچھا ہے کہ وہ آئی ایس پی آر ہی مزید اس کی تفصیلات جو ہے وہ دے سکتا ہے کہ وہ جو جیسے جیسے پروسیجر آگے بڑھے گا تو وہ آئی ایس پی آر کو دینا بھی چاہیے تاکہ یہ جو ابہام پیدا ہوتا ہے وہ ابہام ختم ہو، اور پھر ادارے کا بھی ایک اپنا موقف، وہ فوج کا ہی موقف ہے، کیونکہ ظاہر ہے آئی ایس آئی بھی افواج پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا، اور پھر احتساب کا کڑا شکنجہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ باقی اداروں کے لیے بھی ایک مثال ہے، ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اگر فوج میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ احتساب ہو سکتا ہے اور کڑا احتساب ہو سکتا ہے، تو اس چھاننی سے پھر باقی کو بھی جو ہے وہ گزرنا جو ہے وہ چاہیے۔ ابھی میں نے بات کی تھی شروع میں کہ آرمی چیف نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے، اور وہ قدم یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے شہداء ہیں، افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں، ان کے لواحقین کی مدد کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے انہوں نے ایک خصوصی مددگار کے نام سے، یا مداوا کے نام سے، بلکہ مددگار نہیں، مداوا کے نام سے ایک خصوصی سیل قائم کیا ہے، شکایات سیل ہے، ان کی شکایات کے ازالے کا سیل ہے، جو کہ شہداء کے لواحقین کو جو مسائل درپیش آتے ہیں تو وہ اس کے لیے انہوں نے مداوا کے نام سے ایک خصوصی سیل جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ اب اس کو جو دیا گیا ہے کام وہ یہی ہے کہ جو بھی جوان فوج کا، ایف سی کا جو شہید ہوتا ہے، افیسر شہید ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز کی ایک ٹیم، ماہر نفسیات کی ایک ٹیم، اور جو فوج پاکستان کے فلاحی ادارے ہیں، جو ان کی ایک جو ذمہ داران ہیں، وہ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے جو شہداء کے لواحقین، ظاہر ہے ان کا پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے، تو وہ ان کے لواحقین سے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ تو ہمارے نفسیات کو، ڈاکٹر کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اگر ذہنی کیفیت جو ہے، یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ذہن پہ اثر پڑتا ہے، تو ان کی وہ کونسلنگ کی جا سکے، تو وہ کونسلنگ کی جاتی ہے۔ پھر ان کے معاشی، سماجی، جسمانی اور صحت کے حوالے سے جو ان کی ضروریات ہیں اس کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پھر جو متعلقہ سیل ہے اس کے اندر وہ آتے ہیں، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھول رکھے جاتے ہیں، اور اس کی جو مالی مدد ہوتی ہے، اس کے بچوں کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کے بچوں کی جو صحت ہوتی ہے، اس کا خاص طور پر یہ خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلے یہ
مداوا کے نام سے سیل نہیں تھا، جنرلی اس کو دیکھا جاتا تھا، لیکن اب انہوں نے خصوصی طور پر اس پہ بڑھا دیا اور باقاعدہ آفیسر اور جو سٹاف ہے اس کو جو ہے انہوں نے ڈپیوٹ کر دیا اور یہ احکامات جاری کر دیے کہ جو بھی کسی بھی شہید کے جو لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، ان کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ان کی رہائش جہاں پہ وہ رہتے ہیں، شہید کی فیملی رہتی ہے، ان کو بہترین رہائش دینا، ان کے بچوں کو تعلیم دینا، اگر بچہ جوان ہے فوج میں یا کسی فوجی ادارے میں جانا چاہتا ہے اس میں اس کی مدد کی جاتی ہے، بچیوں کی شادی کے لیے مدد کی جاتی ہے، اور دیگر بھی جو ہے کہ یعنی یہ ظاہر ہے جی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ تو وہی شخص جانتا ہے جس کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ان کو جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی یہ دکھ بھری جو ہے وہ داستان ہے۔ دوسرا جو میں نے پہلے جنرل ریٹائرڈ فیض عویض والے بات کر رہا تھا، پی ٹی آئی والے بھی اس کے اوپر اپنی وہ سیاست کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ ہاں البتہ جنہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض عویض سے بہت بڑے یوٹیوبرز، یہ عمران ریاض اور بہت سے جو بن گئے، اس کی وجہ سے وہ اب اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، تو لیکن پی ٹی آئی کے حلقوں میں اس چیز کو تو جوڑا جا رہا ہے کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو وہ پھر عمران خان کا بچنا بھی ممکن نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے کبھی یہ ابھی 15 تاریخ کو انہوں نے یوم شہداء منانے کا اعلان کر دیا، پھر سول نافرمانی، دباؤ، صرف مقصد دباؤ بڑھانا ہے، حکومت کے اوپر نہیں، فوج کے اوپر، یہ ان کا تو مقصد ہی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس کا یہ پی ٹی آئی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی ان کی حکومت کے ساتھ نہ ان کو کوئی حکومت کی پرواہ ہے، ان کا ٹارگٹ ہے فوج، سیدھی بات کروں گا، ان کا ٹارگٹ ہے آئی ایس آئی، اور وہ جو برہان الیاس ہے وہ تو نظر آ گیا، وہ تو ملٹری مافیا کے لفظ استعمال کرتا ہے، آپ اندازہ کریں پاکستان کے حوالے سے، تو ایسے لوگوں کو یعنی کہ وہ فوج پاکستان یعنی کہ جو ریاست کی حفاظت کی جو ذمہ دار ادارہ ہے، یعنی ہماری سیکیورٹی کی ضامن ہے، وطن کی سیکیورٹی، دفاع کی ضامن ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ یہ اندازہ کریں، اور اس کے خلاف مہم چل رہی ہے، اور وہ جیل میں جو بیٹھا ہے وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ کہتا ہے جی اس کا بھی مذاکرات کی بھی وہ بھی ڈرامہ ہے، ٹکوسلا ہے، کوئی نہیں ہے، بالحال وجود نہیں ہے اس وقت کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ بہرحال یہ سب کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی الرٹ رہنا چاہیے کہ ان لوگوں کے اصل جو عزائم ہیں وہ کیا ہیں، ہم تو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان زندہ باد۔